बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानी के मौज़ूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। और बगैर टाइम वेस्ट किए हम एपिसोड शुरू कर देते हैं स्टोरी की। और ये नावल है इस नबीला बराजा का, और इसके जो नाम है वो है दिल का समुंदर। स्टार्ट करते हैं। निगाहें भी अनजाने खौफ से झुकी हुई थी। पूरी तकरीब में वो खामोशी रही। शाज़ीना ने भी उस खामोशी को नोट किया। क्या बात है, एक ही रात में बदल गई हो, किसी को लिफ्ट ही नहीं करवा रही। गुल पास ही थी, वरना वो ज़रूर इसका जवाब देती। महज मुस्कुरा कर रह गई। खावर की दुल्हन घर आ गई। सब उसकी पजीराई में लगे हुए थे। खावर बहुत खुश लग रहा था। राहत से उसने जी जान से मोहब्बत की थी। बस राहत की पढ़ाई जालिम समाज बनी हुई थी। यूं ही वो फारिग हुई, खावर ने शादी की जल्दी मचा दी। अब राहत उसके ख्वाबों की ताबीर बनी उसके पहलू में थी। मिशेल को लग रहा था वो यहाँ होते हुए भी इस भरपूर मंजर का हिस्सा नहीं है। सबके चेहरे पुरसकून और मुतमईन थे। एक उसी के अंदर भांबर जल रहे थे। उसका वापसी को जी नहीं चाह रहा था। जी चाह रहा था अभी चीख चीख कर भरे पड़े घर में माज के चेहरे पे से पहना निकाब उतार दे। उसके भाई, पप्पा, मम्मा और भाभियाँ माज के आगे पीछे बिछे जा रहे थे। मम्मा कमरे में नई दुल्हन के पास गई तो मिशेल भी उनके पीछे चली गई। सब बहुत खुश लग रहे थे। गुल देखो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसने रूहान से लहजे में पास से गुजरते गुल को रोक लिया। ये ऐलान था इस बात का कि मम्मा भी लाडली बेटी के खामोश फरियाद सुन लें। वो उसके पास चली आई। तुम्हें तो टेम्परेचर है, अगर तुम्हारी तबीयत यूं ही ख़राब रही तो कल के फंक्शन में शिरकत कैसे करोगी? ज़रा सी देर में सब उसके पास चले आए। मास को भी खबर होगी। क्या हो गया तुम्हें? शायद किसी की नज़र लग गई है। वो मम्मा के इस तबसरे पे खामोश ही रहा। खावर भी सब कुछ छोड़कर बहन के पास आ गया। मैं भी डॉक्टर मुमताज़ को फ़ोन करता हूँ। वो फ़ोन की तरफ लपका तो माज ने नरमी से रोक दिया। हम घर जा रहे हैं ना, वहीं डॉक्टर आ जाएगा। खावर रुक गया। किसी बात की गुंजाइश ही नहीं रही थी। मिशेल की खामोश निगाहें फरियाद ही करती रहेगी। आप सब मुझे भेड़िए के भीड़ में भेज रहे हैं जिसने इंसानी शक्ल का निकाब पहन रखा है। उसकी साकत चीखें अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। उसकी वापसी के 10 मिनट बाद डॉक्टर भी आ गया, जो माज का पुराना दोस्त था, डॉक्टर शहरियार। अचानक आपको क्या हो गया भाभी? कल तक तो आप बिल्कुल खुश थी। शहरियार बेतकल्फ़ी से बोला तो वो दांतों से लब कुचलने लगी। मेरे ख्याल में आपको मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है। वो मशवरा देकर रुखसत हो गया। सदीका बेगम ने दूध के साथ उसे दवाई दी तो चंद मिनट बाद उसकी पलकें बोझल हो गई। सुबह वलीमे की तकरीब में वो खुद को कदरे पुरसकून महसूस कर रही थी। शाम को मम्मा और तीनों भाभियाँ उसे लेने आ गई। क्योंकि खावर का वलीमा रात को था, वो पूरी तैयारी से रुखसत हुई। अब उसे इस घर में आने की कोई तमन्ना ही नहीं थी, ना ही कोई ख्वाहिश थी। नमाज की शक्ल देखने की कोई ज़रूरत थी। अपने घर में आते ही उसकी जिंदा दिली लौट आई थी। रात गई वो राहत और खावर के साथ शोखियों में मसरूफ़ रही। ममा को इसे सोने के लिए कहना पड़ा। माज उसके कमरे में उसके बिस्तर पर नीम दराज था। ये उसके लिए एक सरप्राइज़ था। ससुराल में 2 दिन उसने सहम सहम कर गुजारे थे। उसकी सारी बहादुरी उसके वजूद में फिर से जमा होगी। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। उसने दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ अदा किया और वापसी के लिए मुड़ी। माज इससे पहले दरवाजे तक पहुंचा और लॉक घुमा दिया। क्यों मुझसे इतनी जल्दी दिल भर गया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो मिशेल तन कर उसके सामने आ गई। मैं तुम्हें अब एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। अब तो मजबूरी है ना। मैं किसी मजबूरी को नहीं मानती, मगर अब तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के सामने तुमने मुझे हराने का अहद किया था। मैं ज़रा उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ। चुपचाप यहाँ सो जाओ। तुम्हारी तरह मुझे भी तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल 100% सच। मैं झूठ नहीं बोलता। तो उस दिन वो सब क्या था? तुम्हारा अपना कहा तुम्हारे सामने आ गया था। वो मज़े से बोला तो मिशेल ने खामोशी में ये आफियत महसूस की। माज ने अपने वादे के मुताबिक सचमुच उससे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी। वो सबके सामने उससे अच्छे तरीके से पेश आता था। मिशेल सुबह नाश्ते के बाद मैं के फ़ोन करती, ड्राइवर के साथ चली जाती। सारा दिन वहाँ गुजार कर शाम के बाद ही आती। मुसलसल 1 माह से वो इसी मामूल पे कारबंद थी। यहाँ तक कि माज की पोस्टिंग इस्लामाबाद होगी।
اور اس نے رونا دھونا مچا دیا کہ اپنے گھر والوں سے کبھی بھی دور نہیں جائے گی۔ اس کی امی اور ابا ہی نے نہیں، خاور نے بھی اسے بہت سمجھایا، وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار معاذ نے ٹرمپ کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مشل، تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر میرے ساتھ فوراً چلو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ انکار کی صورت میں زبردستی بھی تمہیں یہاں سے لے جا سکتا ہوں اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، نہ تمہارے ڈیڈی، نہ مما اور نہ بھائی جن پہ تم بہت اتراتی پھرتی ہو۔ پھر سچ میں تمہاری زندگی قابل رحم بنا دوں گا۔ بہتر یہی ہے سیدھی طرح مان جاؤ۔ اگر میں یہ تمام باتیں پپا کو بتا دوں تو؟ معاذ کی دھمکی نے اسے لرزا دیا تھا۔ تو میں تمام باتوں سے مکر جاؤں گا، مگر تم اپنا عبرتناک انجام یاد رکھنا، کیونکہ میرے تعلقات جن لوگوں سے ہیں نا، تم ان کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتی۔ معاذ کے ٹھنڈے لہجے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اسلام آباد جاؤں گی۔ اس نے اتنی جلدی رنگ بدلا کہ معاذ بھی حیران رہ گیا۔ ان کے جانے کی وجہ سے الوداعی دعوتیں دھڑا دھڑ شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے دکھے دل کے ساتھ جانے کی تیاری کی تھی۔ صدیقہ بیگم، ریاض انکل، گل، اس کی بڑی نند، مشل کے گھر والے سب رخصت کرنے ایئرپورٹ تک آئے تو پاپا کے گلے لگتے ہوئے آخری بار اس کا جی چاہا کہ انہیں معاذ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن کیا بتائے؟ وہ سب سے ہنس کر مل رہا تھا۔ پاپا نے بڑی گرمجوشی سے اس سے مصافحہ کیا۔ میں مشل کے بارے میں اب بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں۔ وہ ریاض، قریشی اور صدیقہ کی طرف رخ کر کے بولے تو مشل خاموش فریاد کناں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی اسلام آباد پہنچے تھے۔ مشل گھر کا سرسری سا جائزہ لے کر ایک کمرے میں ڈھیر ہوگی۔ گھر صاف ستھرا تھا، ہر چیز کرینے سے سیٹ تھی، لگ رہا تھا صفائی اور جھاڑ پونچھ باقاعدگی سے ہوتی رہی ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ معاذ کی آواز دینے سے اس نے مندی آنکھوں کو بمشکل کھولا تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ باہر پہاڑوں پر رات اتر آئی ہے۔ آنکھیں اور ذہن کھولو، میری بات غور سے سنو۔ اجنبی تیور اور سرد لہجہ۔ مشل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جہاں پہ تم اس وقت موجود ہے یہ تمہارا کمرہ ہے، تم یہاں اطمینان سے رہ سکتی ہو، کیونکہ میں اپنے ارد گرد تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو جیسے تمہاری موجودگی کے لیے مری جا رہی ہوں نا۔ وہ ترکی بترکی بولی تو معاذ کے تیور بگڑ گئے۔ آج آخری بار اس بدتمیزی کے لیے معاف کیا ہے تمہیں، آئندہ احترام سے بات کرنا، میں شوہر ہوں، تمہارا نوکر نہیں ہوں۔ اس نے وارننگ دی تو مشل یک لگ چپ ہوگی۔ یہاں تمہیں میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، پہلے والی عیش بھول جاؤ۔ وہ جو تم نے وہاں کہا تھا کہ تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو معاذ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے اپنی فرینڈز کے ساتھ میرے بارے میں شرطیں لگائی تھی نا، اگر میں بھی ایک شرط لگاؤں تو؟ جانچتی نگاہ سے اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لو۔ سوچ لیا؟ ہر بات میں اتنی جلدی اچھی نہیں ہوتی۔ میری بات پہ غور کرنا پھر جواب دینا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں ملازمہ کھانا پکا رہی ہے، تیار ہو جائے تو آ کر کھا لینا۔ وہ باہر چلا گیا۔ مشل ہلتے پردے کو دیکھتی رہی۔ اس نے اکیلے کمرے کو مالکانہ انداز میں دیکھا۔ دروازہ لاک کیا تھا۔ وہ بے پرواہی سے بستر پر گر سے گئی۔ یہاں معاذ نام کا کوئی افریت نہیں تھی، وہ جس طرح چاہے آرام سے سو سکتی ہے۔ میں معاذ سے آزادی کے بعد کسی قدردان انسان سے شادی کروں گی۔ اس کی آنکھیں نئے خیال سے چمک اٹھی۔ میں اس سنگ دل شخص کی ہر شرط قبول کر لوں گی۔ شاید اسے دولت اور جائیداد کی ضرورت ہوگی، اس لیے شرط کی بات کر رہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا دیکھ لوں گی۔ گھڑی کی ٹن ٹن نے اس کے خیالات کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے وال کلاک کی سمت دیکھا جو پورے 11 بجا رہا تھا۔ خلاف معمول صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی۔ شاید یہ اجنبی ماحول کی وجہ سے تھا۔ اس نے زوردار انگڑائی لی۔ گلاس ونڈوز سے دھوپ کی کرنیں چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو اپنے سوا گھر میں کسی کو بھی موجود نہ پایا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ساتھ والے کمرے کے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ کمرہ خالی تھا۔ بیڈ پر چادر سلیقے سے بچھی ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ کرینے سے دھری تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی۔ اسے اب بہت بھوک لگ رہی تھی۔ رات کو بھی بھوک نہ ہونے کی وجہ سے برائے نام کھایا تھا۔ شیلف پہ ہاٹ پاٹ دھرا ہوا تھا، چولہے پہ چائے کی کیتلی بھی جوں کی توں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا۔ سکے ٹوسٹ اور فرائی انڈا موجود تھا۔ چائے گرم ہی تھی، وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔
کھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. چند سیکنڈز وہیں بیٹھ کر وہ غور کرتی رہی. اگر میں چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤں تو؟ نہیں، اگر یہ اپنی دھمکی پہ عمل کر بیٹھا تو یہ طریقہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا. مطلب نکالنے کے لیے تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. کچھ عرصے کے لیے مجھے سب کچھ بھلانا پڑے گا. آگے کی آگے دیکھی جائے گی. فی الحال تو چل کر گھر کا جائزہ لیا جائے. اس نے ایک ایک کونے میں جھانکا، ایک ایک جگہ دیکھی. تھک ہار کر پھر بیٹھ گئی. ماس کے کمرے میں اسٹیریو پڑا ہوا تھا، ساتھ کیسٹ ٹریک تھا. وہ میوزک سے لطف اندوز ہونے لگی. پرانے گانے تھے. کچھ دیر بعد وہ بور ہو گئی اور کیسٹ بدل لی. دوسری کیسٹ پہ صدیوں پرانے گانوں کی تھی. جھنجھلا کر اسٹیریو آف کر دیا. خواہ خواہ وہ کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہوگی. ماس کے تمام کپڑے استری شدہ حالت میں لٹک رہے تھے. ایک دراز میں نقدی اور کریڈٹ کارڈز، وزٹنگ کارڈز کے ساتھ سیاہ ریوالور بھی پڑا تھا. گویا اس کا امتحان لے رہا تھا کہ آؤ مجھے اٹھاؤ، استعمال کرو. مشیل اسے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی تھی. اگر یہ میرے قبضے میں آ جائے تو میں ماس سے اپنی بے عزتی اور توہین کا بدلہ لے سکتی ہوں. وہ ریوالور وہاں سے اٹھا کر کمرے میں چھپائی. بے چینی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی. ہاتھ پاؤں ابھی تک کانپ رہے تھے. وہ 12 بجے کا وقت تھا جب بیرونی گیٹ آواز کے ساتھ کھلا. صفائی کرنے اور کھانا پکانے والی عورت ماس کے ساتھ ہی آ رہی تھی. مشیل فوراً سامنے سے ہٹ گئی. تھوڑی دیر بعد وہ عورت جسے ماسی رشیدہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اسے بلانے آئی. ماس صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کھانا تیار ہے. دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اچھلی پڑی اور ماسی کو دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی. ماسی رشیدہ تمام کام سمیٹ کر رخصت ہو گئی. مشیل نے ریوالور تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا. وہاں سے نکال کر اس نے برآمدے میں پڑے استری سٹینڈ پہ دھلے ہوئے کپڑوں تلے چھپا دیا. یہاں سے ماس کو نشانہ بنانا آسان تھا. وہ اس کی طرف سے پیٹھ کیے کھلے آسمان تلے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. مشیل نے ڈرتے ڈرتے ریوالور دوپٹے کے نیچے چھپا لیا. وہ ماس کے پیچھے چند فٹ کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب ماس نے اچانک اس کی طرف رخ پھیرا. مشیل کے ہاتھ سے ریوالور اچانک چھوٹ کر نیچے جا گرا. ماس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر تنفر کے جذبات ابھرے. خوب، بہت خوب. یعنی تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو؟ یعنی مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے اس کا چیمبر خالی ہے، ایک گولی بھی نہیں ہے. تمہیں مایوسی ہوتی. اب سن لو، اب میری شرائط اور بھی سخت ہو گئی ہیں. میں نے تو تمہیں ریلیف دینے کا سوچ رکھا تھا. اب اس حرکت کے بعد تم کسی رعایت کے قابل نہیں ہو. ماز نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا. تم نے میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کی تلاشی لی، میری اجازت کے بغیر، اور میرا ریوالور چرا لیا، مجھے ہی مارنے کے ارادے سے. تمہارے جرائم تو پہلے سے بہت سنگین ہیں. اپنے حسن کی رعنائیوں سے میرا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کی. ریاض انکل اور خاور کے سامنے رو رو کر کہا کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں. تم نے میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا. ابو نے ریاض انکل کی لاڈلی بیٹی کی خواہش سے مجبور ہو کے مجھے مجبور کیا. اب جب شادی ہو گیا تو تمہیں اچھی بیویوں کی طرح میرا دل جیتنا چاہیے تھا، میری خوشی حاصل کرنی چاہیے تھی، نہ کہ تم مجھے قتل کرنے کی ٹھان لیے. آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نہیں، اب آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی. اچھا، مثلاً کیا کرو گی؟ اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی. اچھا، کیسے؟ ماس کا لہجہ اور انداز اسے پانی پانی کر گیا. میں آپ کا دل جیتنے کی پوری کوشش کروں گی. وہ کیوں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں. بہت بہت خوب. یعنی میرے کہنے کی حیثیت آپ کے نزدیک اتنی اہم ہوگی ہے. ماس دل کھول کر ہنسا تو اسے خفت کے مارے رونا آ گیا. ماس کی نگاہوں سے اس کے اشک پوشیدہ نہ رہ سکے. چلو ٹھیک ہے، تم میرا دل جیت کر دکھاؤ. یہ سب سے آسان ترین شرط ہے. وہ گہری نگاہیں بغور اس کے چہرے پہ گاڑتے ہوئے بولا. یہ تو بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ مجھے یا میرے دل کو جیتنا کیوں مشکل ہے؟ تمہارے پاس ایک ہوش ربا سراپا ہے، خوبصورتی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے جیتنا مشکل ہے. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی مجھے. یہ چیزیں جس لڑکی کے پاس ہوں وہ بآسانی کسی بھی کاٹ کے الو جیسے مرد کو زیر کر سکتی ہے، اپنی ہر بات منوا سکتی ہے. تم تو یہی ارادے لے کر آئی ہو نا میرے گھر، میری زندگی میں شرعی رشتے سے بن کر آئی تھی. وہ نظریں ٹیبل کے کونے پہ جمائے بیٹھی رہی. ماس کی کسی بھی بات کو جھٹلانا اس کے بس میں نہیں تھا. آپ کو کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ اس نے خاصا احمقانہ سوال کیا تو ماس کو ایک بار پھر ہنسی آ گئی. اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہوتی تو اس سوال کا جواب مشکل نہیں تھا. متاسف لہجے میں بولا.
میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے، اگر آپ گائیڈ کر دیں تو۔ اس نے معصومیت کی حد کر دی۔ اچھی بات ہے، اب مجھے گائیڈ بھی کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اگر میں آپ کی شرائط پہ پوری اتری تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تم سوال بہت کرتی ہو، ویسے سوال خاصا دلچسپ ہے۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھ لوں۔ نہیں، آپ اپنی بات بھول گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ اسلام آباد چلو گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ معاذ کا چہرہ چند ثانیے کے لیے سرخ ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور نارمل ہو گیا۔ میں اپنی بات بالکل بھی نہیں بھولا۔ ویسے مجھ سے طلاق کے بعد تم کرو گی کیا؟ میں کسی اچھے آدمی سے شادی کروں گی جو مجھ سے سچ مچ محبت کرتا ہو۔ وہ صاف کوئی سے بولی تو معاذ نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، نمبر دو تم سے محبت نہیں کرتا۔ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ معاذ کا سوال چپتا ہوا تھا، وہ خاموش ہی رہی۔ اس کی مسلسل خاموشی سے وہ اکتا گیا اور خود ہی بولا، تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ بہرحال تم اچھی بیوی بننے کی پریکٹس شروع کرو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ معاذ اٹھ کر ٹیرس پہ چلا گیا تو مشل نے جان چھوٹنے پہ اطمینان کا سانس لیا۔ وہ خاصی دیر سے ٹیلی فون پہ ہنس کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ 2-3 بار اس نے گل اور اماں کا نام لیا تو وہ جان گئی کہ معاذ گھر پہ بات کر رہے، وہ بھی سب سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہوگی۔ معاذ فون کر کے ہٹا تو تیر کی طرح ٹیلی فون کے پاس آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ڈائل کرتی، معاذ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کس کو فون کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سب گھر والوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک بار بھی مجھے کسی نے پوچھا کہ زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ تم فون پہ کسی سے بھی بات نہیں کرو گی، نہ میرے گھر والوں سے نہ اپنے گھر والوں سے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ روب سے بولا تو مشل افسردہ ہوگی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے دلی خواہش کو دبانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ سب کی یاد بری طرح بےقرار کر رہی تھی، کوئی تو اپنا ہوتا جس سے وہ اپنا حال دل کہہ لیتی۔ ماں سے بحث کرنے میں اپنا ہی نقصان تھا۔ ایک بات بہت واضح کر دو، تمہیں ہر بات ماننا پڑے گی میری، خواہ وہ تمہارے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کے پسند میں ڈھلنے کے لیے اپنے خواہش کو مارنا پڑتا ہے، چونکہ یہ بہت مشکل عمل ہے، اس لیے اس کا صلہ بھی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہی ملے گا۔ اس سے ایک اور شخص کو بھی فائدہ ہوگا، اس بیچارے کو میری طرح سر پہ ہاتھ رکھ کر رونا تو نہیں پڑے گا نا، جسے آئندہ تم زندگی کا ساتھی چنو گی۔ معاذ زیر لب مسکرایا۔ مشل ٹیلی فون سیٹ کے پاس سے ہٹ گئی۔ اس کا ذہن مسلسل معاذ کے موجودہ رویے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کہیں جانے کی تیاریوں میں تھا۔ استری شدہ لباس بیڈ پہ پڑا تھا۔ مشل کاؤچ پہ نیم دراز ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہی تھی جب معاذ نے اسے شیو کے لیے پانی گرم کرنے کو کہا۔ پہل جب معاذ اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے کہتا تھا تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ دل کی جلن پہ قابو پانے کی مشق کر رہی تھی۔ پہلے دن جب معاذ نے اسے جوتے ریک سے نکال کر لانے کو کہا تو اسے بہت غصہ آیا تھا اور کراہیت بھی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کئی بار صابن سے دھویا، تب مطمئن ہوئی۔ اس کی شاہانہ طبیعت کو ایسے کام کتنے ناگوار گزرے تھے، کاش کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اس نے پانی گرم کر کے شیونگ مگ میں ڈالا اور لا کر معاذ کے سامنے رکھا، جو تولیہ گردن میں ڈالے منتظر کھڑا تھا۔ میری ٹائی بھی نکال دینا، کپڑے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، اس کی مناسبت سے سلیکٹ کرنا۔ وہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بولا تو نپے تلے قدموں سے وارڈروب تک گئی۔ اسکائی بلو لائننگ والی شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے ٹائی اس نے بہت ڈھونڈی۔ اس کوشش میں تمام کپڑوں کا حشر نشر ہو گیا، ساری الماری کا حلیہ بگڑ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کسی اناڑی ہاتھوں کا کام ہے۔ بوکھلاہٹ میں اس نے تمام کپڑے باہر نکال دیے تھے۔ میں نے تمہیں ٹائی نکالنے کو کہا تھا، جوئے شیر لانے کو نہیں۔ معاذ گیلے جسم کے ساتھ گاؤن میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے سر کے بالوں سے ابھی تک پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ کنگھی کرنے کے انداز میں سر میں ہاتھ چلا آ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کام تم سے نہیں ہوتا، تمہارا کیا بنے گا؟ لگتا ہے تم ایمانداری سے کام ہی نہیں کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، پڑی رہو میری قید میں اور جھیلتی رہو مصیبتیں۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹائی ڈھونڈنے لگا تو مشل کی جان جل کر رہ گئی۔ سارے کپڑوں کی استری خراب ہو گئی ہے، اب انہیں دوبارہ استری کرو۔ وہ حکم دے کر چلتا بنا۔ معاذ اپنے تمام کام اس سے کرواتا۔ ماں سے رشیدہ سارے گھر کی صفائی کرتی۔ معاذ کا کمرہ صاف کرنا مشل کی ذمہ داری تھی۔ رشیدہ کھانا پکا کر چلی جاتی، لیکن معاذ کے لیے تازہ روٹی وہ خود پکاتی۔
الٹی سیدھی جیسے بھی پکی ہوتی، کچی پکی، معاذ خاموشی سے کھا لیتا۔ اپنا تولیہ، کپڑے، جرابیں معاذ اپنے سامنے اس سے دھلواتا۔ نہاتے وقت ایک ایک چیز کے لیے اسے بار بار دھڑاتا۔ رات سونے سے پہلے اگلے دن کے بارے میں لمبی چوڑی ہدایتیں جاری کرتا۔ ذرا سامنے سے کیچن تو لانا۔ وہ جوتے پہن رہا تھا، کیچن سامنے ہی تو پڑی تھی، وہ خود بھی ہاتھ بڑھا کر لے سکتا تھا۔ کپڑے چھوڑ کر مشل کی چین اٹھا لائی۔ معاذ پرفیوم سپرے کر رہا تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس میچنگ ٹائی لگائے، وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ بال گردن سے اوپر فوجی سٹائل میں ترشے ہوئے تھے، جس پہ بہت سوٹ کر رہے تھے۔ مشل نے اسے بے ارادہ توجہ سے دیکھا، دل نہ کرنے کے باوجود اسے سراہنے لگا۔ اس بے نیازی پہ ہی تو وہ مر مٹی تھی اور اب سزا پوری کر رہی تھی۔ معاذ نے نظروں کی چوری پکڑ لی تھی، اس کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ مشل رخ موڑ کر اسٹری سٹینڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے کپڑوں کے ساتھ کشتی کرنے لگی۔ پینٹ کی کریز کسی طرح بننے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں تمہیں مری گھما لوں، کیونکہ کل تم نے بہت محنت کی ہے نا۔ معاذ کا لہجہ کافی دوستانہ رنگ لیے ہوئے تھا۔ مشل کو اپنی سماعتوں پہ شبہ سا ہوا، کیونکہ جب سے وہ اسلام آباد آئی تھی ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ کسی پکنک پوائنٹ پہ جانا تو دور کی بات تھی، شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ہم کل چلیں گے، ویسے میں حساب کتاب درست رکھنے کا قائل ہوں۔ تم نے جس طرح کپڑے استری کرنے کی مہم سر انجام دی ہے، اسے دیکھ کر میرا دل مثبت انداز میں سوچنے لگا۔ ایک بات تو بتاؤ، کپڑے استری کرنا زیادہ مشکل ہے یا شوہر کو متاثر کرنا؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ معاذ کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی۔ مشل جواب دیے بغیر اس کے جملے کی تلخی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ مری کے سرسبز نظاروں نے مشل کے ذہن پہ چھائی مایوسی کو کافی حد تک دور کر دیا۔ پھر معاذ بھی کافی بدلا بدلا لگ رہا تھا، وہ بڑے دوستانہ موڈ میں تھا۔ اس وقت جناح روڈ پر ٹہلتے ہوئے وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہا تھا۔ مری کا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈریم لینڈ ریسٹورنٹ کے سامنے رکتے ہوئے چائے پینے کی تجویز معاذ کی تھی۔ محرابی شکل کی کھڑکیوں والے ریسٹورنٹ نے مشل کو وہاں رکنے پہ مجبور کر دیا۔ ہر میز پہ مومی شمع جل رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے کافی منگوائی۔ وہ ریسٹورنٹ سے جو ہی نکلے ہلکی ہلکی بوندوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں جانب گہری کھائیوں کا سلسلہ تھا اور سامنے دھند میں لپٹا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اسی پہاڑ کے کنارے پہ واقع ایک ہوٹل میں معاذ نے اپنے لیے کمرہ بک کرایا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ مشل ہوٹل کے بالکنی میں چلی گئی۔ نیچے جھانکتے اس کو چکر آنے لگے۔ زوردار بارش کی وجہ سے زیادہ فاصلے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ معاذ بھی کمرے سے نکل کر بالکنی میں آ گیا۔ اتنی بلندی سے تم نے کبھی بارش کو محسوس کیا ہے؟ مشل کی محویت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا سوال بے معنی محسوس ہوا۔ وہ کیا کہتی؟ اس دلکش نظارے نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، سفر انسان کو بدل دیتا ہے، اس کی شخصیت کے خفیہ اور خفتہ گوشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، جن تک انسان کے خود بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہی کیفیت اس وقت اس پہ صادق آ رہی تھی۔ پہاڑوں پہ رات اتر آئی تھی۔ ہوٹل کے ڈائننگ روم میں انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ ویٹر بتا رہا تھا کہ آج مری میں عرصے بعد ایسی طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ گرج چمک سے دل دہلا جا رہا تھا۔ مشل کو دوبارہ بالکنی میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مطلع صاف ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ لایا گیا واک مین نکال کر گانے سننے لگی۔ اسے افسوس سا ہو رہا تھا، خوام کا مری آ گئی۔ پتہ نہیں ہے شخص کس مقصد کے تحت اسے مری لایا۔ معاذ نے کمرے میں رکھا ٹی وی آن کر لیا۔ مشل اکتا سی گئی۔ بارش نے سارے پروگرام کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ کمرے تک محدود رہنے پہ مجبور تھی۔ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے معاذ اس کی طرف متوجہ ہوا اور جمائیاں لے رہی تھی۔ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کون سی غلطی؟ مشل نے بال سمیٹتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ دوسرا کمرہ نہ لینے کی غلطی، وہ محظوظ سے انداز میں بولا۔ میں الگ کمرے میں بہت سکون سے سوتا ہوں، تمہاری موجودگی میں مستقل ٹینشن سی رہتی ہے مجھے۔ مشل کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا۔ آج شاید پہلی بار معاذ کے لبوں سے نکلنے والے اپنے بارے میں اس ناپسندیدہ جملے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ تو پھر آپ اس عذاب سے پیچھا چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ اس سوال کا جواب پھر کبھی دوں گا۔ فی الحال تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ وہ کیا؟ وہ گزشتہ جملے کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ گل کی بات طے ہوگی ہے، بہت جلد شادی ہے اس کی۔ کب طے ہوئی گل کی بات؟ پچھلے ماہ۔ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میرے آفس میں امی کا فون آیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ معاذ اسے اب بتا رہا تھا جیسے وہ اجنبی گھر سے باہر کی فرد ہو۔
لاہور واپسی کے سفر میں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ سہانا خواب اوجھل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا سامنا صدیقہ بیگم سے ہوا۔ وہ یوں دوڑ کر ان کے گلے لگی جیسے صدیوں سے دور ہوں۔ اس محبت پہ وہ نہال ہو گئی۔ مشل کو رونا آ رہا تھا، لگ رہا تھا عرصے بعد کسی اپنے کی شکل دیکھ رہی ہو۔ اسی وارفتگی سے وہ گل سے ملی۔ بہت ہی کمزور ہوگی اور رنگ بھی پیلا لگ رہا ہے۔ یہاں سے گئی تھی تو بہت حالت بہتر تھی، لگتا ہے اسلام آباد کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آئی ہے۔ گل کا یہ تبصرہ معاذ نے بھی سن لیا تھا، بھئی وہاں یہ ایک ظالم دیو کی سخت قید میں تھی۔ معاذ کا شوخی سے کہا گیا جملہ اسے تیر کی طرح لگا تھا۔ وہ بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ معاذ اسے خود میکے لے گیا۔ مما سے ملتے اس کی آنکھیں برس پڑی۔ بھائی بھابیاں پاپا سب کی محبت کی وہ جنم جنم سے ترسی ہوئی تھی۔ راحت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا بھرا بھرا جسم آنے والی خوشخبری کا بھی اعلان کر رہا تھا۔ معاذ دوسرے دن اسلام آباد کے لیے واپس فلائی کر گیا تھا۔ مشیل نے اسے خدا حافظ کہنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، وہ میکے میں ہی تھی۔ اسے راحت سے ڈھیروں باتیں کرنی تھی اور راحت کے پاس بھی اسے سنانے کے لیے لاتعداد قصے تھے۔ خاور کی محبتیں، خاور کی شوخیاں، اس کے اظہار جذبات کے نت نئے انداز نے راحت کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ ماما پاپا بھی اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ایک ذمہ دار بہو اور بیوی کا رول بخوبی نبھا رہی تھی۔ اپنی اکلوتی نند کے لیے بھی اس کے خیالات بہت مثبت تھے۔ نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی خاور کے ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ ایک روز مشل کو اسے خاور کے موزے اور رومال اور ٹائیاں دھوتے دیکھ کر عجیب سا لگا۔ بھابھی رکھتے ہیں یہ سب، ملازم کس مرض کی دعائیں؟ میری جان یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے، اس نے نرمی سے کہا تو ایک بار پھر مشل کو حیرت ہوئی۔ یہ اتنا اہم فریضہ تو نہیں ہے؟ میرے نزدیک یہی فریضہ اہم ہے۔ خاور کے یہ کام ملازم بے شک کر سکتے ہیں، مگر جس محبت سے میں کرتی ہوں وہ ان کے بس سے باہر ہے۔ پھر خاور بھی کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے ایک ایک کام میں مجھے تمہاری مہک محسوس ہوتی ہے۔ یقین کرو ان کا ایک جملہ سن کر میری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ میں رات کو خاور کے آفس کے پہننے جانے والے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ صبح ایک خوشگوار سی ہلچل مچی ہوتی ہے۔ خاور ذرا ذرا سی کام کے لیے مجھے آواز دیتے ہیں۔ یہ احساس ہی میرے لیے خوشکن ہے کہ وہ مکمل طور پر مجھ پہ انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ خاور پہ اعتماد اور اعتبار کا اظہار کر رہا تھا۔ مشل میکے آئی تو پرانی دوستوں سے ملاقات کا شوق بھی جاگ اٹھا، جس میں سر فہرست شازینہ تھی۔ گزشتہ مہینے شازینہ کی شیخ اسماعیل کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ شیخ اسماعیل کا کاروباری حلقوں میں بڑا نام تھا۔ شازینہ اسے گھر پہ ملی، قیمتی کپڑوں میں ملبوس نفیس سا جیولری سیٹ پہنے۔ شازینہ کسی بڑے آدمی کی بیوی نظر آ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بجھا بجھا سا اور بے رونق تھا۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھنے کو ملی۔ اس کے انداز سے پرانی اپنائیت مفقود تھی، جس کا سبب وہ شادی میں شرکت نہ کرنا سمجھی۔ اتنے بڑے گھر میں شازینہ صرف شوہر اور سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ساس حیات نہیں تھی۔ ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ عاصم کے دو بڑے بھائی الگ رہتے تھے۔ شازینہ نے اس کی آمد پہ کافی اہتمام کیا تھا، بسد اصرار ایک ایک چیز کھلائی اور پھر اپنی شادی کی تصویریں مووی دکھائی۔ تصویروں میں دکھائی دینے والے عاصم کو دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ شازینہ کے ساتھ وہ بالکل بھی تو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ پکا رنگ، چھدرے بال اور عام سے نکوش۔ اس کے مقابلے میں شازینہ کئی گنا دلکش اور خوبصورت تھی۔ شازی کیا واقعی تمہاری عاصم کے ساتھ محبت کی شادی ہے؟ مشل کو یقین تھا جواب نفی میں آئے گا، مگر اسے ہاں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ عاصم مجھ سے بہت بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر اب شادی سے پہلے کی گئی حماقتوں کو سوچ کر ہی میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں۔ میں آج کل ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہوں، دن رات کانٹوں پہ بسر ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز میں دبا دبا خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ مجھے صاف صاف بتاؤ نا۔ مشل اس کی اتری صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ شازینہ نے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر جھانکا، پھر اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ کافی دیر وہ سر جھکائے الفاظ کا انتخاب کرتی رہی۔ ادھر مشل کی بے قراری عروج پہ تھی۔ تمہیں شہرام یاد ہے نا، جو فائنل ایئر میں ہمارے ساتھ تھا، لمبے لمبے بالوں اور سرخ سپورٹس کار والا؟ شازینہ نے یاد دلایا تو ایک دم اس کے ذہن کی اسکرین پہ شہرام کی شبیہ لہرانے لگی، جس کے ساتھ شازینہ نے دل لگی کی تھی، اور وہ خود بھی کئی شرارتوں میں اس کی حصے دار تھی۔
مشل وہی شہرام اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے، روز ٹیلی فون کالز کرتا ہے کہ وہ میرے شوہر کو میرے تمام کرتوتوں سے آگاہ کر دے گا۔ سوچو تو اس کے بعد عاصم کی نگاہ میں میری کیا عزت رہ جائے گی، اور کیا خود عاصم سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہیں گے؟ وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ میں نے اس کی ہمراہی میں محسوس کیا ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی گزشتہ زندگی سے شرمندہ ہی رہتی ہوں، مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا تھا ہی نہیں۔ ماما میرے بچپن میں مجھے چھوڑ گئی تھی، پاپا کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں تھی، جو میرے دل میں آتا تھا میں کرتی تھی، برے بھلے کا کوئی فرق ہی نہیں سمجھایا کسی نے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تمہارے افیئرس تو پھر بھی بے ضرر قسم کے تھے، ہلکی پھلکی شرارتوں سے بات آگے نہیں بڑھی، مگر میں کافی آگے چلی گئی تھی۔ وہ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شازینہ کو کیسے تسلی دے۔ میری مانو تو عاصم بھائی کو اعتماد میں لے کر ڈھکے چھپے الفاظ میں سب بتا دو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ مشل، کیا واقعی تم بے وقوف ہو؟ اگر میں نے عاصم کو سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے ان کی ساری محبت نفرت میں بدل جائے اور مجھے چھوڑ دیں۔ ڈونٹ وری، تمہیں ایک سے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا، اس نے مشورہ دیا، مگر بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ شازینہ کے چہرے پہ غصہ در آیا تھا۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو شاید؟ طلاق یافتہ لڑکیوں کو اچھے کیا برے لڑکے بھی نہیں ملتے۔ پھر عاصم بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے شادی کے بعد یہ گھر میرے نام کر دیا۔ تمہیں کیسے بتاؤں، اس گھر کے ایک ایک چپے سے مجھے لگاؤ ہے۔ یہ میرا گھر ہے شازینہ، عاصم کا گھر۔ میرا خواب، میری آرزو، اس گھر سے وابستہ خواب اب میرے لہو میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے جس محبت توجہ کی آرزو تھی عاصم نے بھرپور طریقے سے مجھے دی ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو سب مجھ سے چھن جائے؟ شازینہ کے لہجہ اذیانی ہو گیا اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ وہ شازینہ کو روتا ہوا چھوڑ کر واپس آ گئی۔ گھر آئی تو جواد انکل اسے لے جانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہماری بیٹی واپسی کا راستہ ہی بھول گئی شاید، انہوں نے لطیف سی چوٹ کی تو شرمندہ ہوگی۔ اگلے چند روز کافی مصروف گزرے۔ گل کی شادی قریب تھی، جواد انکل صرف انتہائی ضروری چیزیں بیٹی کو جہیز میں دے رہے تھے۔ معاذ اسلام آباد سے واپس لوٹا تو گل کا نکاح عاطف کے ساتھ مسجد میں ہوا۔ 3 دن بعد رخصتی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی موجودگی سے کافی رونق تھی۔ لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر گانوں کا ارمان پورا کر رہی تھیں۔ مشل نے نوٹ کیا کہ نکاح جیسا مقدس فریضہ کسی دھوم دھڑکے اور شوبازی کے بغیر ہی ادا کیا گیا۔ ڈھیروں رسموں کا کوئی گھن چکر نہیں تھا۔ وہ استحجاب کے گہرے سمندر میں غرق تھی۔ اس کا اظہار اس نے اپنی مما سے بھی کیا۔ معاذ پاس ہی موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ نکاح سب سے زیادہ ببرکت ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ میں نے پہلے بھی دونوں بہنیں اسی طریقے سے بیائی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنے گھروں میں بہت خوش و خرم ہے۔ میرے خاندان میں تمام لڑکیوں کی شادی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی کی گئی ہے اور ہم اسی میں مطمئن ہیں۔ معاذ کا ٹھنڈا اور پرسکون لہجہ مما کے ساتھ ساتھ مشل پہ بھی گھڑوں پانی ڈال گیا۔ رخصتی کے دن گل کو گھر پہ ہی سنوارا گیا تھا۔ مشل کو اعتراف کرنا پڑا کہ گل سے خوبصورت دلہن اس نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو، حالانکہ اسے کسی پروفیشنل بیوٹیشین نے سنوارا نہیں تھا، نہ ہی میک اپ کے بے شمار لوازمات اس کے چہرے پہ آزمائے گئے تھے۔ پھر بھی اس کے چہرے پہ کتنی چمک اور حوروں کا سا تقدس تھا۔ وقت رخصت گل کے پورے جسم کو ایک بڑی چادر سے ڈھانپا گیا اور پھر معاذ نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بہن کے فرض سے سبکدوشی کی خوشی اور اطمینان بخوبی اس کے چہرے سے محسوس کیا جا سکتا تھا، جس میں گل سے جدائی کا ملال بھی شامل تھا۔ خاوند نے اسے گل کی شادی کی مبارکباد دی۔ معاذ بھائی، آپ نے تو ایک روشن مثال قائم کر دی ہے۔ بیجا نمود و نمائش اور اسراف سے جس طرح آپ بچے ہو قابل تعریف ہیں۔ سچ مچ میں تو میں آپ کے پورے خاندان سے بے حد متاثر ہو گئی ہوں۔ میں اپنی مما اور پاپا کو اس سلسلے میں کنونس کروں گی، کیونکہ 2 ماہ بعد ہی میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ میں چاہوں گی کہ سمرین کی شادی گل کی شادی کی طرح سادگی سے ہو۔ یہ راحت تھی معاذ کی تعریف میں رطب اللسان۔ بھابھی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد موجود سفید پوش والدین کی بچیوں پہ نظر ڈالیں جن کی شادیاں صرف اور صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ جہیز کے نام پہ بیٹیوں کو سامان تعیش نہیں دے سکتے، اس محرومی کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوری ہو رہی ہیں۔ گل کی شادی پہ کوئی مہندی مایوں وغیرہ کی رسم نہیں ہوئی، نہ مووی فوٹوگرافی اور دیگر فضولیات میں اضافی روپیہ خرچ ہوا ہے۔ جو روپیہ بچا ہے اس سے 2 اور لڑکیوں کی بآسانی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی دل سوزی سے سوچیں تو 1 روپیہ بھی فالتو خرچ کرتے ہوئے ڈریں گے۔ معاذ کے گہرے لہجے سے معاشرے کی خود غرضی کا چہرہ عیاں ہو رہا تھا۔
معاذ کی خالہ کی بیٹی صدیقہ بیگم کے پاس تھیں، جن کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے گل کی جدائی کا خاصا اثر لیا تھا۔ مشل نے فوری علاج کے لیے گلوکوز ملے پانی میں نمک ملا کر انہیں پلایا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر ڈباتے مشل کو بہت اچھا لگا۔ وہ اسے گل کی طرح ہی چاہتی تھی۔ وہ سوئی تو مشل ان کے پاس سے چپ چاپ اٹھائی۔ سارے مہمان جا چکے تھے، صرف مشل کی بڑی نند بچوں سمیت رک گئی تھی۔ صبح انہیں بھی چلے جانا تھا۔ معاذ افشا کی 2.5 سالہ مومنہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مشل کو شدید نیند آ رہی تھی۔ تیسرا دن تھا، نیند پوری ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پہ مومنہ معاذ کے ساتھ شرارتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ چہلیں کرتے ہوئے بالکل گھریلو سا مرد نظر آ رہا تھا۔ مشل کو دیکھ کر ہرنے کی طرح کلانچے بھرتی باہر بھاگی۔ امی سو گئی ہیں؟ اس نے تکیہ پیچھے سیٹ کر کے نیم دراز ہوتے ہوئے پوچھا تو مشل نے اس بات میں جواب دیا، ہاں جی سو گئی ہیں۔ میں نے آتے ہوئے ان کا بی پی چیک کیا تھا تو نارمل تھا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ بہت سعادت مند بہو بن گئی ہو، لگتا ہے اب جلدی تمہاری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ وہ آہستہ سے بولا، کون سی خواہش؟ مجھ سے آزادی والی؟ آفٹر آل میری قید میں قابل رحم زندگی گزار رہی ہو، تمام خوشیوں کے دروازے تم پہ بند ہو گئے۔ معاذ نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو دکھی سا بنا لیا۔ اگلی بار جب واپس آؤں گا تو تم آزادی کی فضا میں سانس لوگی، تب تک انتظار کرو، خواب دیکھو۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو کیا میرا سر دبا سکتی ہو؟ ویسے میں سر درد کی گولی بھی کھا سکتا ہوں، مگر تمہارے ریشمی ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ہری اپ۔ وہ حکم دے کر اسے دیکھنے لگا۔ معاذ کی نیم و آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ضرور تھا جس سے وہ ایک لمحے کے لیے خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ پہلے دن کے بعد سے اب تک معاذ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے کسی اجنبی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وقتاً فوقتاً معاذ کے کہے گئے جملوں کو وہ سوچتی تو 100 معنی نکالتی۔ جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو مجھے بہت یاد آؤگی، خاص طور پر تمہارے ہاتھ۔ ویسے تمہارا دل تو یہی چاہ رہا ہوگا نا کہ میری گردن دبا دو۔ افسوس تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگلی بار میرا کمرہ اکیلا ہوگا اور تمہاری یادیں ہوں گی۔ جھوٹے دھوکے باز کہیں کے۔ اس کا ہاتھ معاذ کے سر کے بالوں میں پھنسا ساکت سا ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ معاذ کی قربت کی آنچ اسے محسوس نہ ہوتی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ایک ایک نقش کو اگر وہ چاہتی تو محفوظ کر لیتی۔ معاذ آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس، آستینے کوہنے تک موڑے، اسے روزے اول کی طرح ناقابل رسائی محسوس ہوا تھا۔ تھک گئی ہو؟ لگ رہا میرا سر دبانا تمہیں اچھا نہیں لگا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے پتہ ہے میں تمہارے لیے کچھ ایسا پسندیدہ فرد نہیں ہوں، تمہاری گڈ بکس میں بھی شامل نہیں ہوں۔ معاذ نے اس کے بازو کو ہولے سے جھٹکا دیا۔ اب اس کی آنکھوں کے رنگ اور تاثر کو پہلے سے بھی قریب سے دیکھ سکتی تھی۔ معاذ کے لبوں سے اٹھتی سحر انگیز مہک، اس کا انوکھا سا لمس اور مشل کا اس کی گرفت میں لرزتا ہاتھ۔ اندر کا موسم اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ یہاں سے وہاں تک باد نسیم چلنے لگی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے لائٹ آف کرتی جانا۔ معاذ نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک خواب شناک سے اس کی آنکھوں میں ٹوٹا۔ وہ صبح جا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح یہ چند ہفتے گزار لو، واپس آتے ہی ہمیشہ کے لیے تمہیں تمہارے ماما پاپا کے پاس بھجوا دوں گا۔ جاتے جاتے معاذ نے پھر اسے تسلی دی تو اب کی بار مشل کی روح پوری طرح بلبلائی تھی۔ کیا تھا اگر یہ شخص نارمل ہو کر اس سے بات کر لیتا؟ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی صدیقہ بیگم نے اسے میکے جانے کو کہہ دیا، مگر حیرت انگیز طور پر پہلی بار مشل نے پوری سچائی اور محبت سے کہا، آپ اداس ہو جائیں گی، گل اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور آپ اور انکل دونوں اکیلے رہ گئے، مجھے آپ دونوں کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا۔ اس کے الفاظ ان سے اس گھر سے اپنائیت کا سادہ سا اظہار تھے۔ رات کو صدیقہ بیگم کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ مشل ان کے بستر پر لیٹ گئی۔ انہوں نے نماز اور وظائف سے فارغ ہو کر مصلی طے کیا۔ مشل ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ آنٹی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، 100 باتیں پوچھو، ہاں مگر آنٹی نہ کہا کرو، معاذ کی طرح امی کہا کرو، مجھے اس لفظ آنٹی سے بڑی چڑ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو امی کہا کروں گی۔ پھر تھوڑا رک کر سوچتے ہوئے بولی، یہ بتائیں مرد کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ خود کو ہار کر؟ اس نے جتنی بے چینی سے سوال کیا تھا اتنی رسانیت اور سکون سے جواب ملا۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ میرے جیسا بیوقوف اس زمین پر کوئی ہوگا؟ صرف شکل اور حسن کے بلبوتے پہ معاذ کو غلام بنانا چاہتی تھی۔ اس شخص کے لیے دونوں چیزیں بیکار ہیں،
اگر ایسا ہوتا تو وہ بعد میں بھی میرے قریب ضرور آتا۔ اس نے پہلی بار بھی اپنی قربت کا احساس مجھے اس لیے بخشا ہوگا کہ میرے دماغ سے خناس نکل جائے۔ وہ خود سے سوال جواب کر کے اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس کے اجنبی دل پذیر لمس نے مشل کے سوئے جذبوں کو کل شب بیدار کر دیا تھا، وہ جذبے جو جسم اور جان میں ہلچل میں جاتے ہیں۔ معاذ نظر انداز کرنے کے قابل تو نہیں تھا، اس کے خواب تو سوئی آنکھوں کو جگا چکے تھے۔ آج یہاں میرے پاس ہی سو جاؤ، اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر صدیقہ بیگم نے پکارا تو وہ پلٹ آئی۔ معاذ کے میلے کپڑے باتھ روم میں ہنوز لٹکے ہوئے تھے۔ کمرہ صاف کرتے اس نے تمام فالتو چیزیں سمیٹی جو معاذ کے کپڑوں کو دیکھتے کسی یاد نے دل میں انگڑائی لی۔ میرے کپڑے تم خود دھو گی، میرے کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنے پڑیں گے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے معاذ نے ابھی حکم دیا ہو۔ اس نے ہینگر سے معاذ کا کرتا اتار لیا۔ میں خاور کے کام خود کرتی ہوں، اس سے مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے، راحت اس کے کان کے قریب بولی۔ عاصم نے یہ گھر میرے نام کر دیا ہے، اس نے مجھے وہ محبت اور توجہ دی ہے جو مجھے چاہیے تھی۔ عاصم میری محبت، میری آرزو، میرا خواب ہے۔ شازینہ رو رہی تھی۔ اس بار واپس آؤں گا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ معاذ تھا۔ راحت، شازینہ اور معاذ وہ تینوں کی صداؤں کے گھیرے میں تھیں۔ بھلا کیا ہوں میں؟ زندگی کے آنے جانے والے دنوں کے آگے بے شمار سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ معاذ کے ارادوں سے لگ رہا تھا وہ ضرور مجھے اپنی زندگی سے کتاب کے بوسیدہ اور راگ کی طرح نکال پھینکے گا۔ کتاب سے صفحات پھاڑ کر نکال دیے جائیں تو پڑھنے والے کے لیے وہ کشش ہی نہیں رہتی۔ چند صفحوں کے غائب ہو جانے سے کہانی کا تاثر اور تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کے پیالے پہ چہرہ ٹکائے ہوئے اس کی آنکھیں انجانے جذبوں کی یورش سے دھواں دھواں ہونے لگیں۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ راحت اور مما دونوں بازار جا رہی تھی۔ مشل تم بھی تیار ہو جاؤ۔ مما نے اسے ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز چینل پہ چینل بدلتے دیکھ کر کہا تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ انہیں دوبارہ اپنی بات دہرانی پڑی تو وہ چونک گئی اور خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ معاذ تم نے میری لاڈلی بیٹی پہ کیا جادو کر دیا ہے؟ تمہاری غیر موجودگی سے کتنی ویران سی لگنے لگی ہے۔ لگتا ہے میں کسی اجنبی مشل سے مل رہی ہوں۔ شاید اسی لیے تم نے اسے اسلام آباد ساتھ لے جاتے وقت کہا تھا آنٹی آپ روز روز مشل کو فون مت کیجیے گا، یہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے وہاں رہ نہیں پائے گی۔ ابھی تمہاری جدائی میں کتنی ڈسٹرب ہے، اسے دیکھ کر تو میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ وہ کھوئی کھوئی مشل کی حرکات اور سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو، اپنے لیے کپڑے خرید لینا۔ نہیں ماما میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ خود ہی لے آئیے گا۔ تم اتنی ڈل کیوں ہوگی ہو؟ اٹھو فوراً کپڑے بدلو اور حلیہ درست کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھایا۔ میں نے کہا نا میرا دل نہیں چاہ رہا، میں گھر واپس جاؤں گی۔ اس نے ضد کی تو مما اور راحت حیران رہ گئی۔ عین اسی وقت شازینہ کا فون آ گیا، وہ اس کے گھر آ رہی تھی۔ وقتی طور پر مشل نے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ راحت اور مما چلی گئی، شازینہ آ گئی تھی۔ اس کا دل کش سراپا اور نفیس سا لباس، چہرے سے پھوٹتی چمک، سب مل کر اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہے تھے۔ لگتا ہے قارون کا خزانہ پا لیا تم نے۔ مشل نے اسے پاس ہی بٹھا لیا۔ ہاں خزانہ ہی سمجھو، کیونکہ شہرام کا خطرہ جو ہر وقت تلوار کی طرح میرے سر پہ لٹک رہا تھا ختم ہو گیا۔ وہ معتاد لہجے میں بولی، یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے بہت ہمت سے کام لیا۔ پہلے تو شہرام کے آگے سختی سے ڈٹی رہی، پھر اس کے گھر چلی گئی اور سب کچھ اس کی امی کو بتا دیا۔ وہ اچھی خاتون ہے، پھر میرے آنسو ان کے دل پر اثر کر کے، وہ بھی تو ایک عورت ہے نا، میرا دکھ کیسے نہ سمجھتی۔ شہرام کو نہ جانے انہوں نے کس طرح قائل کیا کہ پھر مزید اس نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے وجود پہ میرا ایک پختہ یقین ہو گیا، میں نے اس سے رابطہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ پھر وہ ذرا توفق کے بعد شرماتے ہوئے بولی، 2 دن پہلے میں عاصم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میری پریگنینسی رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں۔ اس سمے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مشل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شازینہ ہے جو اس سے کہتی آئی تھی عورت چاہے تو مرد سے کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ اب یہی شازینہ خود ایک مرد کی محکومی اور غلامی میں کتنے خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والی شازینہ ایک عام سی شکل و صورت کے مرد کے ساتھ کتنے مطمئن تھی۔ شازی تم نے میری راہ کیوں کھوٹی کی؟ کیوں اپنے نظریات سے مجھے بہکایا؟ نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ میں نے تو اول روز سے تمہارے مشورے پہ عمل کرتے معاذ کو اپنے اشارے کا غلام بنانا چاہا تھا۔ اس نے میرے سارے فخر اور ناز کو میرے منہ پہ مار دیا۔
میرے قرب، میرے حسن نے اسے بالکل بھی نہیں پگھلایا۔ اس نے مجھے خود تک رسائی حاصل کرنے ہی نہیں دی۔ میرے سارے ہتھیار کند تھے۔ اس نے مقابلے کے بغیر ہی مجھے ہرا دیا۔ سوری مشل، میں اس وقت تمہاری طرح بے وقوف تھی۔ عاصم کی قربت میں میرے خیال بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ عاصم کی پسند میں ڈھل کر میں نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ تم بھی ایسا کر سکتی ہو۔ بہت مشکل ہے۔ میں نے براہ راست اس کی انا کو اپنے پاؤں تلے روننا چاہا تھا۔ معاذ کے نزدیک انا، عزت نفس اور ذات کا غرور ہی سب کچھ ہے۔ تو اسے باور کراؤ کہ اس کی انا، عزت نفس اور ذات کا غرور تمہارے نزدیک بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری زبان سے جملے سننے کو بےتاب ہوگا۔ کون سا جملہ؟ وہ بے قراری سے بولی۔ یہی کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو، پہلے سے بھی شدید۔ شازینہ کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ تھینکس شازی، اب میرے دل میں نئی امید نے جنم لیا۔ جواباً شازینہ نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دن بے حد طویل ہو گئے تھے۔ لمبی لمبی سنسان دوپہریں اس کے حوصلے کی دیواروں کو ڈھانے پر تل گئی تھیں۔ امید مایوسی میں بدل رہی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اس کے لیے اپنی پسند سے گرمیوں کے کپڑے بنوائے تھے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد صدیقہ بیگم سو گئی۔ جواد صاحب چہل قدمی کے لیے قریبی پارک تک گئے تھے۔ واپس آ کر خود بھی سونے کے لیے چل دیے تھے۔ مشیل نے اندھیرے میں ڈوبے در و دیوار کا جائزہ لیا۔ صرف اس کے کمرے میں 0 پاور کی لائٹ جل رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں کیسٹیں پڑی تھیں۔ اپنے اندر اترتے سناٹے سے وہ بری طرح وحشت زدہ ہوئی۔ گل اور معاذ دونوں پرانی موسیقی کے گلدادا تھے، دل دادا تھے، جبکہ مشل دھوم دھڑاکے والے گانے سنتی تھی۔ اس وقت اس نے معاذ کی ایک پسندیدہ کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگائی۔ کمرے میں چھائے خاموشی کا طلسم یکدم ٹوٹ گیا۔ تم سے مل کر مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے، خواب جیسی کہیں اپنی یہ ملاقات نہ ہو۔ جس قدر ناز کروں خود میں اتنا کم ہے۔ بہت مہربان ہے آج کل مجھ پہ یہ باہیں تیری۔ مجھے لگتا ہے پھر بھی یہ ڈر کہیں بدل جائیں نہ راہیں تیری۔ تجھ سے مل کر مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے۔ اس کو یوں لگا جیسے گلوکار اسے چڑھا رہا ہو۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ کمرے میں سناٹا نئے سرے سے در آیا۔ صدیقہ بیگم اور جواد حسن دونوں عمرے کے لیے تیاری کر رہے تھے جب جون کی ایک تپتی صبح راحت نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا۔ لیبر روم کے باہر خاور کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مما نے فون پہ مشل کو اطلاع دی تو اسی وقت صدیقہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ خاور چند گھنٹے کی بچی کو بڑے مزے سے گود میں لیا ہوا تھا۔ سب کے مسکراتے فکروں کا وہ نشانہ بنا ہوا تھا۔ مشل نے بچی کو بھائی کی گود سے لے لیا۔ اف کتنی پیاری ہے نا، اس کے گال کتنے پھولے پھولے اور نرم سے ہیں۔ اس نے اس گڑیا کے رخساروں پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ ماں بننے میں جلدی کی آپ نے، پر اچھا ہی کیا۔ مشل نے راحت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ تو تم کیوں دیر کر رہی ہو؟ راحت ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ معاذ بہت چاہتا ہے تمہیں۔ گل کی شادی پہ یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا تھا۔ کہہ رہا تھا مشل بہت نازک سی ہے، میں اتنی جلدی اس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ مشل کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ صدیقہ بیگم اور جواد انکل کے ضروری سامان کی پیکنگ کرا چکی تھی۔ انہیں شام کی فلائٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا تھا۔ معاذ ایئرپورٹ پر والدین سے ملا۔ اس کی اچانک آمد مشل کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ چند ہفتے کہہ کر جانے والا 4 ماہ بعد لوٹا تھا۔ اسے اس کے آنے کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ گل اور افشاں ایئرپورٹ سے گھر کے لیے واپس ہوگی۔ میرے بغیر ویسے دن کیسے گزرے؟ معاذ نے فریش ہو کر اس سے پوچھا۔ مشل کا جی چاہا کہ کہے بہت بور، بہت پھیکے اور بے رنگ۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کر ڈالا۔ آپ کا وقت کیسا گزرا؟ بہت اچھا، خود کو پہلے سے زیادہ فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے ہی ڈر رہی تھی۔ اسے پتا تھا معاذ اس کی چوری پکڑ لے گا اور اس کی نگاہ پلٹ کر واپس آنے سے انکار کر دے گی۔ ایسا ہی ساحر تھا وہ۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ ہاتھ دھو کر آ جائیں۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے پلٹ گئی۔ دن بدن سگڑ خاتون میں کھانا بنتی جا رہی ہو۔ نوالا منہ میں رکھتے اس نے تعریفی فکرہ کہا۔ معاذ کھانا کھا رہا تھا۔ مشل خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی چمکتی ہموار سطح پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا مخروطی سفید ہاتھ کیوکٹس سے بے نیاز تھا۔ چہرہ میک اپ سے مبرہ صاف ستھرا تھا۔ ہاتھ
ہاں، آنکھوں میں کاجل کی تحریر ضرور پڑی جا رہی تھی۔ یہ وہ مشل تو لگ ہی نہیں رہی تھی جسے معاذ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی جھکی آنکھوں میں شکست خوردگی واضح تھی۔ ٹیبل سمیٹ کر اس نے معاذ کے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھے۔ تمہیں کام، میرا مطلب ہے ایک گھٹیا کام کرتے ہوئے خوف نہیں ہوتی؟ کافی دیر سے وہ اسے خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آ کر بولا تو وہ ڈر سی گئی۔ جی نہیں، اب میں اس کی عادی ہو گئی ہوں۔ اس مشکل پسند مرد کو اس نے آسان سا جواب دے کر اپنے تئیں لاجواب کرنا چاہا تھا۔ یہ صرف عادت ہے یا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مشل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اپنے دل کا حال تو تم خود ہی بتا سکتی ہو۔ دل بھٹک بھی تو سکتا ہے، عقل ساتھ ہو تو دل نہیں بھٹکتا۔ معاذ برجستہ بولا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں خود، کیا میں غلط ہوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ وہیں سے باہر نکل گئی اور وہ برآمدے میں سیڑھیوں پہ دھرے گملوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چاند بہت روشن تھا، ہوا بالکل رکی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں کھلے انواع اقسام کے پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کے دھیان کا تسلسل بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی۔ دل میں ایک امید سی تھی کہ ابھی معاذ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، کیونکہ اندر لگے ٹی وی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تو مایوس قدموں سے وہ اندر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں جھانکا۔ معاذ صوفے پہ کشن بازوں میں دبائے جانے کب سو چکا تھا۔ ٹی وی اسی طرح چل رہا تھا۔ نیچے کارپیٹ پہ تمام کشنز بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سب کشنز اپنی اپنی جگہ پہ رکھے، ٹی وی آف کر دیا، تب بھی معاذ کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا ہے۔ کیا میں انہیں جگا دوں تاکہ سکون سے اپنے بستر پر جا کر سو جائیں؟ معاذ کے کندھے کی طرف اس کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی بولتی نگاہیں محو خواب تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپری تمام بٹن کھلے ہوئے تھے، سر کے بال بکھرے اور مضبوط بازوں میں جکڑا کشن۔ اسے جانے کیا ہوا تھا، اس نے معاذ کی گرفت سے وہ کشن کھینچ کر نکالا تھا۔ معاذ اچانک اٹھ بیٹھا۔ مشل اپنی جونک میں کشن سمیٹ صوفے کے پاس جا گری تھی۔ معاذ کی خمار آلود نیند کے بوجھ سے سرخ آنکھیں سوالیہ انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اصل میں آپ کو جگا رہی تھی۔ واہ، کیا انداز ہے، کشن بیچارے پہ یوں کیا ستم کر رہی ہو، جیسے میری محبوبہ ہو۔ معاذ نے جانے اسے کیا باور کروایا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر گیا تو مشل بھی اس کے پیچھے آئی۔ پورا گھر خالی ہے، جہاں مرضی ہے سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، مجھے ڈر لگے گا، وہ لجاجت سے بولی۔ جب تمہیں یہاں سے جانا ہے تو پھر خواہ یہ، وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب جان گئی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، اس نے تمام تر جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ اب تم یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ اس اچانک تبدیلی کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ کل تک تو تم آزادی کے لیے بے چین تھی، میری منتیں کر رہی تھی، میری شکل سے تمہیں نفرت تھی، مگر تمہارا مطالبہ میں بھولا نہیں ہوں۔ اس وقت رات ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی چھوڑا تھا۔ معاذ کے لہجے میں کمال کی بے نیازی تھی۔ آپ جیسا بے حس شخص شاید اس دنیا میں کوئی دوسرا ہوگا۔ آپ سب کچھ جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ آپ کا دل جیتنے کے چکر میں میں خود کو ہار چکی ہوں۔ میں آپ کو سچ مچ محبت سے جیتنا چاہتی ہوں، مگر مجھے پتہ ہے آپ کا دل نہیں جیت سکتی۔ میں آپ کے معیار تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کاش میں آپ سے ملی ہی نہ ہوتی، آپ کو نظر انداز کر دیا ہوتا، آپ کو ہرانے کا عہد ہی نہ کیا ہوتا تو اس نے آنسوں کی روانی میں بلا سوچ سمجھے تھکے ہارے انداز میں اپنی شکست کا اعتراف کر ہی لیا تھا۔ کیوں نہ ملی ہوتی، کیوں نہ مجھے نظر انداز کر دیا ہوتا، اور کیوں نہ مجھے ہرانے کا عہد کیا ہوتا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم مجھے ملتی کیسے، میرے آئیڈل کے روپ میں کیسے ڈھلتی؟ معاذ کا گمبھیر لہجہ بہت بامعنی تھا۔ خاور کی بے وقوف اور لاڈلی بہن مجھے بھی چند ملاقاتوں میں اچھی لگنے لگی تھی، بس اس کے دماغ کی ذرا جھاڑ پونچھ اور پالش کو ضرورت تھی۔ تبھی تمہیں اسلام آباد لے گیا تھا تاکہ دیکھوں کہ تم کیا کچھ کر سکتی ہو۔ اس سلسلے میں مجھے خاور اور آنٹی کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ ان 4 مہینوں کے دوران مجھے انہوں نے کئی بار فون کر کے واپسی کا کہا کہ میری بچی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گئی ہے۔ میں اپنے ظرف اور تمہاری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ میرا خیال تھا تم سدھرنے میں کافی ٹائم لوگی، مگر میرا خیال تو بہت غلط ثابت ہو گیا۔ معاذ اسے بازوں کے گھیرے میں لے کر کمرے میں آ گیا اور دروازہ کھولنے لگا۔
نیلے مخملی کیس کے اندر نفیس سا بریسلیٹ تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، مگر 11 ماہ بعد دینے کی نوبت آئی ہے۔ تو اب بھی نہ دیتے؟ وہ ماس کے ہاتھ سے بریسلیٹ پہنتے ہوئے قدرے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ دیتا؟ تم ہار کر بھی جیت کے، انعام تو ملنا تھا نا۔ یہ اعتراف اس کے اندر تک سرشاری جھوڑا گیا تھا اور ماس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی ہار پہ نازاں تھی۔ آج یہ ناول مکمل ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے کسی ناول میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی ناول پسند ہے، آپ سننا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور بتائیے گا۔ PDF فارم میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور میں وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔